बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेदाल न्यूज़ स्टूडियो से इरफान मुग़ल आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने मरकज़ी ताजर इत्तेहाद की काबीना को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। उनसे जानेंगे कि डेरे इस्माइल ख़ान में ताजरों को क्या मुश्किलात हैं और ख़ास तौर पर डेरे इस्माइल ख़ान के जो शहरी मुश्किलात का शिकार हैं उस पर उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनमें जनाब हाजी खालिद नाज साहब हैं जो चेयरमैन हैं मरकज़ी ताजर इत्तेहाद के। उनके साथ जनाब हामिद अली रहमानी साहब हैं जो सदर हैं मरकज़ी ताजर इत्तेहाद के, और उनके साथ इशफाक अहमद चुग़ताई हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस तंजीम के। तो सबसे पहले मैं हाजी खालिद नाज से गुजारिश करूँगा कि डेरे इस्माइल ख़ान में गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देखते रहे हैं कि ताजर तंजीमों की जानिब से एहतजाज होता रहा है। सिर्फ़ ताजरों पर नहीं बल्कि शहरियों पर भी FPR की जानिब से बहुत बड़े बड़े टैक्स नाफिज किए गए हैं, और इन टैक्सेस से जहाँ एक आम शहरी मुतासर होता है उससे ख़ास तौर पर ताजर भी बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो जनाब हाजी खालिद नाज साहब, आप हमें बताएं कि हालिया जो FPR की तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजरों पर टैक्स लगाए गए हैं, शहरियों पर टैक्स लगाए गए हैं, एक तो आप इनको किस तरह देखते हैं? दूसरा हमें ये बताएं कि इन टैक्सेस से आवाम को क्या मुश्किलात होंगी, ताजरों को क्या मुश्किलात होंगी, और इस हवाले से आप लोग क्या इक़दामात कर रहे हैं और किस तरह के इक़दामात उठा रहे हैं कि इन टैक्सेस के हवाले से एक मरबूत पॉलिसी बनाई जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब इरफान मुग़ल साहब इत्तेदाल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ताजरों के मसाइल को उजागर करने के लिए हमें दावत दी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बात यह है कि ठीक है, रियासत मुल्क टैक्स के बग़ैर नहीं चलता। टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी दिया है, हम भी दे रहे हैं और देंगे, लेकिन मौजूदा जो हमारी हुकूमतें हैं, चाहे मरकज़ की है या सूबे की है या ज़िले की है, इनका तरीक़ाकार गलत है। वो ये कि पिछले एक हफ़्ते 15 दिन पहले हमारे DA ख़ान के कुछ ताजरों को इन्होंने बहुत नाजायज़ तंग किया, एक्साइज़ वालों ने, TMA वालों ने और FBR वालों ने। तो मैं ये इंतज़ामिया और हुकूमत से वक्त के अपील करूँगा कि हम ताजर टैक्स देते हैं, देंगे और इंशाल्लाह देते रहेंगे, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। ऐसे आप तरीक़ा इस्तेमाल करें जैसे हम देखें, अगर हम टैक्स देते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरे DA ख़ान की हालत देखें, 2 साल से मेरा शहर खंडरात बना हुआ है, बाहर से कोई लोग ताजर आ नहीं सकता, पब्लिक आ नहीं रही और मेरा ताजर परेशान हाल है। उसके अलावा हमारे FBR वाले दुकानों पे आ जाते हैं कि भाई हमें अपना खाता दिखाओ, ये करो, हालांकि वो टैक्स गुजार है, दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, उसके बावजूद भी मेरे ताजरों को, ख़ासकर मेरे ज्वेलरों को तंग किया जा रहा है। FBR वालों ने पिछले हफ्ते मेरे कुछ ज्वेलर को तंग किया है, उन्होंने एहसासे ज़ब्त किए हैं, खाते मतलब ज़ब्त किए हैं। ये ज़्यादती है। रियासत का ये काम नहीं होता, रियासत का काम होता है ताजर को और आवाम को साथ लेके चलना। तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करूँगा कि आप मेहरबानी करें, इस सिलसिले को रोकें, तरीक़ाकार को रोकें। ये तरीक़ाकार गलत है, आप तरीक़ाकार को आसान करें ताकि मेरा ताजर भी परेशान ना हो और आवाम भी परेशान ना हो। अगर हुकूमत और इंतज़ामिया टैक्स ताजर पर लगाएगी तो ज़ाहिर है मैं फिर अवाम से निकालूँगा, ये अवाम पे बोझ आएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बार बार कि मेरा शहर, मेरे शहर के अवाम, मेरे शहर के ताजर अमन पसंद हैं। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहें, नहीं, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरीक़ाकार सही होना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से कुछ अर्सा पहले हमने सुना था कि ताजर इत्तेहाद या जो दीगर ताजर तंजीमें हैं FBR के दफ्तर के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा करने का प्लान कर रही हैं, तो इस हवाले से क्या बिल्कुल ज़ाहिर है जी, हम नुमाइंदे हैं, हमारे ताजर तो फिर हमारे पास आते हैं कि भाई हमें ये तंग कर रहे हैं FBR वाले, एक्साइज़ वाले या TMA वाले, तो फिर हम ज़ाहिर है उनके दफ्तर के आगे एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। हमने वापडा के आगे भी धरने कई दिए हैं और देंगे, क्योंकि वापडा वाले भी हमें बहुत तंग करें। सारा दिन बिजली नहीं होती, मेरा ताजर कहाँ से रोज़गार कमाएगा, बिजली ना हो। जिसका काम बिजली से चलता है वो तो बेचारा बैठा है, हज़ारों रुपए किराया है, नौकर है, चाय पानी घर है। तो ये बड़े मसाइल हैं इरफान भाई। ये हमारी हुकूमत वक्त को चाहिए कि इलाके को मद्देनज़र रखे। मेरा इलाका पसमानदा इलाका है डेरा इस्माइल ख़ान। जी, आज इस खालिद नाज ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ताजरों को टैक्सेस के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है।
اس موقع پر ہم جناب حامد علی رحمانی سے پوچھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں عوام کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص طور پر کینٹ میں داخلے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ڈیرہ کی اکلوتی تفریقہ ہے اس کو مختلف روٹس چاہتے تھے، تو ان کو بھی امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے تاجر جو ہے وہ کیا اپنا موقف رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو اکلوتی تفریقہ ہے یہ کھل جائے، امن و امان کی صورتحال بھی متاثر نہ ہو، اور شہریوں کو بھی ایک تفریق کا موقع مل سکے۔ تو جناب حامد علی رحمانی صاحب، اس حوالے سے آپ ہمیں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرفان بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر موقع دیا کہ ڈیرے کے مسائل اجاگر کریں۔ جیسے کہ ہمارے ساتھی نے بتایا، تو میں اس مسئلے پر ہمارا جو کینٹ بند کیا ہوا ہے اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو آبادی ہے تقریباً 45 لاکھ کی آبادی ہے اس وقت، اور یہاں پر کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ اب یقین مانیے عرفان بھائی، ہمارے کبھی مہمان آ جاتے ہیں اسلام آباد سے یا کراچی سے آتے ہیں تو ان کو کوئی جگہ نہیں دکھانے کے لیے کہ ہم انہیں کہاں لے جائیں۔ آبادی میرا خیال ہے 15 لاکھ ہے خان نہیں زیادہ ہے۔ تو اب یہ اس میں یہ ہے کہ ہماری واحد تفریح تھی ڈیرہ اسماعیل خان کی دریائے سندھ، بہت خوبصورت دریا تھا۔ وہاں پر لوگ جاتے تھے اپنے سستانے کے لیے، کوئی پریشان حال وہاں پر جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اپنی طرف، لیکن وہ عرصہ دراز سے اس کو دہشت گردی کے نام پر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ پچھلی کئی سال پہلے ہمارے بریگیڈی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ دیوار بنا رہے ہیں اور جب دیوار بن جائے گی تو ہم دریا کو کھول دیں گے۔ آپ یقین مانیے کہ جو دریا بند روڈ ہے یہ کمیٹی کی حدود میں شامل ہے، یہ کینٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جب ان کی دیوار ماشاءاللہ دیوار بھی بن گئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے چوکے بھی بنا دیے ہیں، تو کوئی جواز نہیں بنتا اس کو بند کرنے کا۔ ہمارے سابقہ صدر تھے راجہ اختر علی، بیچارے وہ ساری زندگی یہی کہہ کر کہ یہ ہماری کینٹ کھول دی جائے، کینٹ کھول دی جائے، لیکن وہ کینٹ نہیں کھلا۔ تو میں اپنی بہادر فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ہماری بہادر فوج نے جو ہمارے 45 لاکھ کی آبادی کے شہر کو اس تفریح سے محروم کیا ہے، تو اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے۔ یقین مانیے کہ یہ دہشت گرد کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جب کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہوگی، جب کوئی پارک نہیں ہوں گے، جب کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہوگی، تو پھر یہ دہشت گرد نوجوان کو پکڑیں گے، ہاں ان کو پھر لوگ ان کو لے جائیں گے اپنی طرف۔ تو میری پرزور گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے اپنے کمانڈر اسٹیشن کمانڈر صاحب سے کہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی دیوار بن گئی ہے، اس پہ چوکی بھی بنی ہے، ہمارے دریائے سندھ کو کھول دیا جائے تاکہ لوگ وہاں پر جائیں تفریح کے لیے، وہاں پر بیٹھیں، وہاں پر کچھ وہاں پر جو نوجوان نسل ہے۔ مجھے یاد ہے عرفان بھائی، مجھے یاد ہے میں بچپنا، ہم نے اپنا بچپنا یہ کینٹ کے جتنے بھی باغ چمن ہیں ہم نے یہاں پہ گزارا ہے، اور بالکل سارے چمن کھولے ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے بچے پوچھتے کہ کینٹ کیسا ہے، کینٹ کا کیا حالت؟ تو اگر یہ کھول جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہماری یہی میں بار بار ہی کہوں گا کہ ہمارے اسٹیشن کمانڈر صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری بہادر فوج، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری دریا کھول دی جائے تاکہ لوگ، یہ بہت دریا مسئلہ ہے، اس سے لوگوں میں بہت برا تاثر پڑ رہا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ بیچاری مایوسی کا شکار ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے فوج نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ دروازہ یہ ہمارے لیے کینٹ کو کھول دی جائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حامد علی رحمانی صاحب نے بہت اچھے ایک مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان کا اس وقت جو برننگ ایشو ہے وہ تو حالیہ جو ترقیاتی منصوبے شروع ہیں، فلائی اوور پر کام جاری ہے، شہر میں جو منصوبے شروع ہیں جس کی وجہ سے ایک عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور خاص طور پر جو فلائی اوور کے منصوبے کی وجہ سے لوگوں کی سہولیات کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا۔ تو اس حوالے سے ہم جناب اشفاق چغتائی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا یہ ایل پلاننگ کا نتیجہ ہے یا پھر حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہیں وہ ناکافی ہیں؟ تو اور خاص طور پر میں نے اس دن ایک رپورٹ بھی اخبار میں لگائی تھی کہ تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے، جن علاقوں میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے،
اور تاجروں کا کاروبار تو مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا ہے۔ جناب اشفاق چغتائی سے بھی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عرفان بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تاجروں کو موقف کے لیے بلایا ہے۔ ہمارے ڈی اے خان میں اس ٹائم کھنڈرات بن چکا ہے، کروڑوں روپے کے فنڈ ڈی اے خان کو ملے ہیں، تاریخ میں بھی یہ فنڈ ڈی اے خان کو شاید نہ ملیں، مگر ان کا استعمال جو ہے، ان کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے۔ پورے ڈی اے خان کی آبادی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، فلائی اوور کے نام پہ، روڈوں کے نام پہ، نکاسی آپ کے نام کے، مگر اس ٹائم جو کروڑوں روپے کا فنڈ لگ رہا ہے، مگر وہ نکاسی آپ کے جو نالوں پہ ہے یا فلائی اوور، اس میں معیار بالکل نہیں ہے۔ جو محکمے کے ہیڈ ہوتے ہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ جو محکمے کے ہیڈ ہوں وہ ٹھیکیدار بھی خود ہوں۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے جی، اس پہ بڑی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، مذمت کرتے بھی ہیں۔ اور تمام روڈز ٹریفک کے لیے بند ہیں، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ انہوں نے اب 4 بازاروں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، ایک بازار کا کام مکمل نہیں ہوتا دوسرے بازار کو توڑ دیا ہے۔ آج بھی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہمارے مس گراں بازار کے صدر نے احتجاج کیا ہے، ہم نے محکمہ پبلک ہیلتھ کو آگاہ بھی کیا ہے، مگر کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جو کام کی رفتار ہوتی ہے وہ رفتار ان کی کام کی نہیں ہے۔ 2 دن کا کام 2 سالوں میں یہ کر رہے ہیں، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ٹریفک کا مسئلہ، چنگچی کا مسئلہ شہر میں اتنا بے تحاشا ہے کہ اگر ٹریفک کے ساتھ میٹنگ اگر ڈی ایس پی کے ساتھ ہو جائے تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے، ون وے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ شہریوں کو بے لگام انہوں نے چھوڑ دیا ہے، بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، دل بڑا دکھتا ہے، اور شہریوں کو جب دیکھتا ہے پریشانی میں نا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم آئندہ کا نئے عمل طے کریں گے اور بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے، ڈی خان کے عوام کو بھی ساتھ لیں ان گے۔ مشکلات پر آپ لوگوں نے انتظامیہ یا کسی سے بات کی ہے ان مسائل ہم نے کے؟ کئی مرتبہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو آگاہ کیا، ڈپٹی کمشنر صاحب کو آگاہ کیا۔ اب انشاءاللہ ہمارا اس ہفتے کمشنر صاحب سے ملنے کا پروگرام ہے تاجر اتحاد کا، ان کو پراپر ہم آگاہ کریں گے کہ تاجروں کو یہ مسائل ہیں۔ آپ مہربانی کریں دفتروں سے نکلے اور عوام کے پاس جائیں، عوام کو کیا تکلیف ہے۔ جب چگلے پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو کتنے چنکیاں دن میں الٹی نظر آئیں گی، روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کی شکار کی وجہ سے، اور کوئی پراپر کام نہیں ہے، ناقص کام ہے۔ پچھلے دنوں سرکار روڈ پہ انہوں نے نالا ایک تعمیر کیا، دوسرے دن نالا ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ کمال ہے، اس کا میٹیریل جو استعمال کر رہے ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ بڑی افسوس کا مقام یہ ہے جی، جو نہ نیب پوچھنے والی ہے، نہ اینٹی کرپشن پوچھنے والے ہیں، نہ کوئی ادارے پوچھنے والے ہیں، جس کی مرضی ہے وہ ٹھیکیدار بننا ہوا ہے۔ آپ حالت دیکھیں بازاروں کا کیا حال ہے۔ اب 100 سال پہلے کے بنے ہوئے نالے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، بس مال کھانے کی خاطر اربوں روپے کا فنڈ آیا، لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ٹھیکیدار کون ہے، دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے، بس اپنی مرضی آپ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے، ناقص کام ہے، اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگر اس کام کو ٹھیک نہ کیا گیا تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ ہم ہائی کورٹ میں ان کے خلاف کیس دائر کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ میرے شہر کو مہربانی کر کے، میرے شہر کے لوگ شریف لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، ان کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ اگر میرے شہر کے لوگ نکل پڑے تو نہ یہ آفیسر ایکسیڈیو یا جتنے بھی ہیں ان کو پھر نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور آخر میں اپنے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ایم پی اے ایم این اے صاحب، ان سے کہوں گا کہ آئندہ الیکشن میں آپ اپنا خیال کریں، عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی، جوتے مارے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے آپ فنڈ لے کر آئے ہیں لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، میرے شہر میں کام صحیح نہیں ہو رہا، ناقص کام ہو رہا ہے۔ پہلے اچھا کام تھا، انگریز دور کا بنا ہوا، سڑکیں تھیں، نالے تھے، کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی نالا کہیں سے لیک ہوا ہو یا کسی کی بلڈنگ ڈیمیج ہوئے۔ ایک ہفتہ نہیں ہوتا نالا بنا ہو، اس کے باوجود مطلب یہ حال ہے۔ اور 100 سال پہلے کے بنے ہوئے اللہ کے بندے، انہی نالوں کو اگر صاف کر لیتے، یہی فنڈ آپ گلیوں میں بازاروں میں لگا دیتے تو خوبصورت بن جاتا۔ جناب احمد علی رحمانی صاحب، اب آپ بھی اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ ڈیرہ اسماعیل خان کا وہ یہ کہ یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی پارک نہیں ہے۔ عرفان بھی میں یہ گزارش کروں کہ ہماری جو پرانی سبزی منڈی ہے، پرانی سبزی منڈی، یہاں پر ایک پارک بڑا سا بنا دی جائے، وہاں پر کرکٹ کلب ہو، اس کے اندر فٹ بال کلب ہو، ہاکی کلب، بہت بڑی جگہ ہے۔ تو اگر یہ جگہ یہاں پر ایک پارک بنا دی، میں اپنے ایم این اے صاحب اور ہمارے جو یہاں پر علی امین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کی توجہ دے کہ بچوں کے کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
بچے بیچارے ایسی نشے میں پھر رہے ہیں. تو اگر یہ جگہ یہاں پر، اور ابھی دوسری ہے وہ میانہ ہاؤس کو جو گرایا گیا ہے، ایک وہاں پارک بنا دی جائے، کہ پرانی سبزی منڈی میں پارک بنا دیا جائے، تو ڈیری کے لیے بہت خوبصورت مزاح ہو جائے گا اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بن جائے گی. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی، بہت اچھی گفتگو کیا ہے. تاجر اتحاد کے رہنماؤں نے ڈیر اسماعیل خان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے. میں بھی چونکہ میں بھی ڈی اے خان کا ایک شہری ہوں، تو میں بھی اپنا انپٹ دینا چاہتا ہوں. جو تاجروں کے ٹیکسز کے مسائل ہیں، کینٹ میں داخلے کے اور دریائے سندھ کے کھولنے کے حوالے سے ایشوز ہیں، فلائی اوورز کے ترقیاتی منصوبوں میں ایل پلاننگ کے حوالے سے مسائل ہیں، کرپشن ہے، وہ ساری ان کی چیزیں جو ہیں وہ بجا ہیں. تو آخر میں جو حامد علی رحمانی صاحب نے بات کی، ان کی میں تائید کروں گا. بلکہ اس حوالے سے میں ذاتی طور پر ایک تجویز بھی دے چکا ہوں کہ جو پرانی سبزی منڈی ہے، وہاں پر ایک جمنیزیم، انڈور ایک جمنیزیم ہونا چاہیے، جس میں انڈور گیمز ہوں، جس میں بہترین قسم کا جم ہو. ایک تو شہریوں کو، نوجوانوں کو ایک اچھی تفریح کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے موقع ملیں گے. اور خاص طور پہ جو میانہ ہاؤس ابھی گرایا گیا ہے، یہ بھی کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہے. اگر یہ واگزار ہو جاتا ہے اور یہ انتظامیہ سمجھتی ہے کہ ان کی ملکیت ہے، تو یہاں پہ مزید پلازے اور بلڈنگز بنانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی سی پارک بنا لیں، تاکہ ڈیر اسماعیل خان کے شہریوں کو بھی بھلا ہو سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.